नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम राज़ ज़िंदगी डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ पहलू पर बात करते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं और मौज़ूआत भी ऐसे होते हैं कि एक मुअम्मा उसके अंदर छुपा होता है। आज जो डॉक्टर साहिबा ने मौज़ू मुंतखब किया है वो है कि कुछ तो लोग कहेंगे। अब ये क्यों कहेंगे, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, किस बारे में बात हो रही, जानते हैं डॉक्टर साहिबा से। जी डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत, बड़ा मशहूर गाना है, आपको याद होगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। तो खैर ये तो एक गाना है, लेकिन बात जो इसमें कही गई है वो बड़े पते की है। इस नगमे में जो कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप ये देखिएगा कि आपके गिरदोपेश बहुत सारे लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, आपके सीनियर हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके मातहत काम करने वाले हैं, आपके मुलाजिमीन हैं। हर इंसान की अपनी एक अलग राय होती है और हर इंसान मशवरा देने का जो एक उसका पैदाइशी हक है वो नहीं छोड़ता वो है। नहीं छोड़ता। ज़रूरत है या नहीं है, मशवरा या सलाह जिसे कहते हैं, ये फ्री में मिलती है और बेहिसाब मिलती है, जितनी चाहिए उतनी मिलती है। बुनियादी चीज़ ये है कि जो आपके मुखलिस हैं वो आपको मशवरा दे रहे हैं। हमें कभी कभी मशवरों की ज़रूरत पड़ती भी है। जी चाहता है कि कोई ऐसा मुखलिस होता, कोई हमदर्द होता जिससे अपना कोई मामला शेयर करते, किसी मसले का कोई हल तलाश करना है तो कोई हमें कोई सुझाव देने वाला, कोई सलाह देने वाला मिल जाता, कोई रहबर, कोई रहनुमा, कोई मुशीर, कोई हमदम। तो ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन वो लोग जो जा बेजा तनकीद करते हैं और मुफ्त में टोकरे भर भर के मशवरे और नसीहतें लुटाते हैं, उनकी बातों पर कान धरने से क्या नुकसान हो सकता है और किस तरह ये मुफ्त के मशवरे आपकी ज़िंदगी में भूचाल भी ला सकते हैं, ये वहम। सही बात। अच्छा, कुछ लोग किस चीज़ के महारत नहीं रखते, लेकिन अभी आपने जैसा कहा ना मुफ्त के मशवरे वो ज़रूर देते हैं। अब उस वक्त एक इंसान सोचता है कि मैं इसकी बात भी रख लूँ, इसकी बात भी रख लूँ, कहीं ना कहीं खुश करने के लिए। कुछ लोग उसके जो मुखलिस हैं, जिनको समझ रहा है ये दोस्त हैं या, और वो उनके बीच में ऐसा गिर जाता है कभी कभी वो जो कर रहा था वो भूल गया उस वक्त क्या करना है। बहुत खूबसूरत किस्सा है। आपके सवाल का जवाब उस किस्से में छुपा हुआ है कि एक शख्स था जो सब्जियां फरोख्त करता था। उसने अपनी दुकान के बाहर एक खूबसूरत सा बोर्ड लगा रखा था, फ्रेश वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर। उसने उस बोर्ड पर ये बात लिख दी थी। अब एक शख्स आता है और कहता है कि सब्जियां बेच रहे हो और देखने में तो ताज़ी लग भी रही हैं, और जाहिर सी बात है कि लोग ताज़ी सब्जियां ही बेचते हैं, बासी सब्जी कौन बेचता है? तो तुम्हें ये लिखने की क्या ज़रूरत है कि फ्रेश वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर, ताज़ा सब्जियां यहाँ बिकती हैं, ये फ्रेश हटा दो। उसको लगता है कि तो सही कह रहा है, वो उस पर से फ्रेश को हटा देता है, रिमूव कर देता है। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा आदमी आता है, वो देखता है कि वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर, कहता है कि खुदा के बंदे भले मानस, ये सब्जियां ही तो हैं, फिर ये क्यों लिखा है तुमने बोर्ड पर कि वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर, सब्जियां यहाँ फरोख्त हो रही हैं, ये तो देखने वाले को दिख रहा है कि यहाँ पर सब्जियां बिक रही हैं, तो क्या ज़रूरत है लिखने की वेजिटेबल्स? तो कहता है कि हाँ फिर तो सही है, वेजिटेबल्स इजाफी है। वो उसको भी हटा देता है, अब रह जाता है सोल्ड हियर। तो एक खातून आती है, एक बूढ़ी औरत, और वो उसको डांटते हुए कहती है, बाजार में तुम बैठे हुए हो, सब्जियां तुम बेच रहे हो, फिर ये क्यों लिखा है सोल्ड हियर? समझ में नहीं आता, देखने वाले को नजर नहीं आता कि कुछ बिक रहा है, और जो बिक रहा है वो भी यहाँ दिख रहा है, तो ये सोल्ड क्यों लिखा हुआ है? बेकार है, ये इजाफी है। तो वो सोचता है कि हाँ ये तो अम्मा भी सही कह के गई हैं। वो सोल्ड भी हटा देता है, अब सिर्फ रह जाता है हियर। एक बच्चा आता है, कहता है अंकल आप बाजार में बैठे हुए हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, और ये तो सबको दिख रहा है कि आप यहीं पर बैठे हुए हैं, आपकी शॉप भी यहीं पर है, फिर ये हेयर लिखने की क्या ज़रूरत है? उसमें उसका मजाक उड़ाता हुआ कह के चला जाता है। कहता है क्या है, मेरी हालत, मेरी औकात इतनी होगी कि एक बच्चा मेरा मजाक उड़ा के चला गया, मिटा देता है उसको। अब वो बोर्ड खाली रह जाता है। थोड़ी देर में एक शख्स आता है वहाँ, बहुत समझदार दिखता है। वो उसको मशवरा देते हुए कहता है कि खुदा के बंदे, इतनी खूबसूरत तुम्हारी दुकान है, इतना शानदार सा तुम्हारा बोर्ड है, लेकिन तुमने इस बोर्ड को खाली छोड़ा हुआ है। तुम चाहो तो अपनी सब्जियों को एडवर्टाइज कर सकते हो। ये खाली जो बोर्ड है इस पर तुम लिख दो फ्रेश वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर।
اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو سب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور انجانے میں وہ کسی کو بھی خوش نہیں کر پایا، اپنی ذات کو بھی نہیں. تو دوسروں کی بات پر کان دھرنے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو مشورے سب دیتے ہیں، اس میں مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو اچھا اور مفید مشورہ دیتے ہیں. ان کی باتوں کو سننا، غور کرنا ضروری ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ ان پر عمل بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کی سمجھ ہے، اس کا شعور ہے، اس کے فکر ہے، اور پھر اس کے دل کی آواز ہے. تو باتیں سب کی سنیے، مشورہ سب کا سنیے، صلاح سب سے لیجیے، لیکن جب عمل کا وقت آئے تو پھر اپنے دماغ کی جو آپ کی سوچ ہے اور دل کی جو آواز ہے، دیکھیے کہ کس پوائنٹ پر وہ یکجا ہو رہی ہیں، وہ دونوں مل کر آپ کو کیا مشورہ دے رہی ہیں. پھر اس وقت اللہ کی مدد، اللہ کا نام لے کر کے وہ کریے جو آپ کا دل آپ کو کہہ رہا ہے یا جس کا مشورہ آپ کا دماغ آپ کو دے رہا ہے. جی، اسی میں آپ کا ایک اور سوال نکل رہا ہے، اسی سے میرے ذہن میں آ رہا، اس پل میں اپنی ذات پر یقین، اور ایک اور اس کے ساتھ سوال جوڑ دیتا ہوں، جو مشورہ دینے والے ہیں وہ جو جا بجا مشورہ دیتے ہیں، ان کو کس طرح کا مشورہ کس کو دینا چاہیے؟ دیکھیے، یہ تو ہر انسان سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں ہے، یا جیسے یہ کہا کہ صلاح دینا یا جا اور بے جا پر ٹوکنا، یہ تو ہر انسان کا ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں پیدائشی حق ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں زیادہ. بہت اچھے لوگ ہیں جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کامیاب لوگوں کی جو عادات ہوتی ہیں وہ دوسرے لوگوں سے بہت الگ ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں. میں ایک سیلیبریٹی ہیں جن کا انٹرویو سن رہی تھی، تو جو انٹرویور تھے، جو انٹرویو لے رہے تھے، انہوں نے ان سے بہت ساری باتیں پوچھیں، کئی سوالات کیے، اور ایک سوال کے جواب میں وہ جو اداکار ہیں، سیلیبریٹی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وقت سب کو ملتا ہے برابر ایک جیسا، 24 گھنٹے. کام آپ کے پاس بہت سارا ہے، کام آپ کو پرفیکشن، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن ان تینوں کے ساتھ کرنا ہے. اس میں وہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ آپ کے لیے ناکافی ہیں. آپ کو یہ 24 گھنٹے کو 36 کا اور کبھی 36 کو 48 گھنٹے کا بنانا ہے. ایسا آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ فوکسڈ ہیں. فوکسڈ ہونے کے لیے آپ کو اپنے آس پاس کی جو بیجا آوازیں ہیں، جو شور ہے، لایانی باتیں ہیں، بے مطلب کی چیزیں ہیں، ان سے خود کو روکنا ہوگا. ایک شیلڈ ہے جو اپنے چاروں طرف، ایک حصار ہے جو آپ کو اپنے چاروں طرف قائم کرنا پڑے گا، جس سے کہ وہ بیکار کی باتیں، لایانی شور، بے مطلب کے مشورے، بیکار اور وقت ضائع کرنے والی چیزیں یہ آپ تک نہ پہنچ سکیں. آپ فوکسڈ ہوں. تو اس کے لیے ایسے لوگوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 2 کان دیے ہیں کہ ایک سے سن کر کے دوسرے سے نکال دیجئے. اگر اس کا کوئی مشورہ دے بھی رہا ہے تو اس کا دل نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے، اسے کہہ دیجئے ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کریے وہ جس پر آپ کا دل، دماغ اور ضمیر تینوں باہم یکجا ہوں. ضمیر بھی جو ہے نا، یہ کسوٹی ہے جو آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز کے ساتھ ساتھ آپ کو سکون کا احساس دلاتا ہے. کوئی کام جب آپ صحیح طور پر کرتے ہیں تو آپ کو اپنے دل کے ساتھ ایک سکون کا، ایک ٹھنڈی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک طمانینت کا احساس ہوتا ہے، ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. یہ آپ کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے. جی اچھا، مشورے میں خیر ہے، یہ بھی کہا ہے، مشورہ لینا کن لوگوں سے لینا آپ کو کتنا ضروری ہے؟ مشوروں میں خیر ہے. مصور نے بھی مشورہ لیا تھا لیکن وہی بات ہے کہ مشورہ اہل علم سے لیجیے، جاؤ بیجا سے نہیں، ہر کس و ناقص سے نہیں، ہر راگیر سے نہیں. ایک مصور نے تصویر بنائی، بڑی خوبصورت تصویر، بڑی خوبصورت پینٹنگ بنائی، اور اس کو جا کر چوراہے پر اس نے آویزاں کر دیا، لٹکا دیا، اور نیچے لکھ دیا کہ اس تصویر میں اگر کوئی خامی ہے تو براہ کرم اس کی نشاندہی کر دیجیے. اب ہر جو راہگیر وہاں سے گزر رہا تھا وہ تصویر کو دیکھتا تھا، اور اپنی دانست میں اسے کوئی نہ کوئی جو کمی نظر آتی تھی وہ اس کو انسرکل کر دیتا تھا، اس کے گرد دائرہ کھینچ دیتا تھا. شام کو جب وہ واپس آیا اپنی تصویر کے پاس تو اس نے دیکھا کہ وہ پوری تصویر جو ہے وہ رنگ برنگے دائروں سے، الگ الگ رنگ کے دائروں سے بھری پڑی ہے. بہت نا امید اور مایوس ہو کر کے گھر لے کر آیا اور منہ بسور کے پڑھ رہا. تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ پینٹنگ بنائی تھی میں نے، اور جا کر اس کو میں نے چوک پر لٹکا دیا تھا، آویزاں کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس میں کوئی خرابی نظر آئے تو ذرا براہ کرم اس کی نشاندہی کر دیجیے. اب دیکھو لوگوں نے اس کا کیا حال کیا ہے. جسے میں اپنی دانست میں سمجھ رہا تھا کہ شاہکار ہے، وہ تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے میں کسی کو کہ یہ میں نے بنایا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کام کرو، تم
یہ تصویر دوبارہ لے کر جاؤ اور اس کے نیچے ایک لائن کا اضافہ کر دو کہ اس میں جو خرابیاں ہیں ذرا ان کی اصلاح کر دیجئے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن گیا، جا کر اس تصویر کو دوبارہ چوک پر لٹکا دیا. اب اس بار صبح سے لے کے شام گزر گئی لیکن اس پر نہ کوئی دائرہ تھا، نہ کوئی تصحیح تھی، نہ کوئی ترمیم تھی. لوگ آتے تھے، چپ چاپ دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے. تو دوسروں کی تنقید یا نکتہ چینی کرنا آسان ہے لیکن اس کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے جب بھی مشورہ لیں تو اہل علم سے لیں، دانشوروں سے لیں، باصلاحیت لوگوں سے لیں، یا جو آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. آپ ہی دیکھیں، آپ کسی حاسد سے مشورہ لیں گے تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ اب وہ حاسد نہیں بھی ہے لیکن آپ کا مشورہ لینے کا انداز بہت خراب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو مشورہ بھی ویسے ہی ملے گا. ایک شخص، سن لیجئے ایک اور قصہ. ایک شخص تھا، اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک درویش بیٹھے ہوئے تو اتر کر ان کے پاس گیا، سلام کیا اور کہا بابا تاجر ہوں میں، بتائیں میں کون سا جنس لوں، کون سا سامان لوں کہ بہت فروخت ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ کالا کپڑا لے لو. وہ شخص اٹھا، انہیں پھر سلام کیا، گھوڑے پر سوار ہوا، بازار میں گیا اور کالے کپڑے کے جتنے تھان تھے اس نے وہ سب کے سب خرید لیے. خدا کا کرنا یہ ہوا کچھ دنوں کے بعد اس شہر کا ایک امیر اور با اثر رسوخ والا آدمی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اب ماتمی لباس کے لیے لوگوں کو سیاہ رنگ کے کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے. سب اس شخص کے پاس جاتے ہیں، کہیں نہیں ملتا ہے، اس کے پاس تھے سارے تھان. اس کے پاس جاتے ہیں اور منہ مانگے داموں خرید کر لے آتے ہیں. اسے بہت نفع ہوتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے، بہت امیر ہو جاتا ہے. اب پھر کچھ دن کے بعد اس کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. اب مالا مال ہو گیا تھا نا تو اس کا دماغ بھی 7ویں آسمان پہ تھا. گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کہتا ہے او فقیر یہ تو بتاؤ میں اس بار کیا لوں. وہ جو فقیر بیٹھے ہوئے تھے ایک نظر اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کرو تربوز لے لو. وہ جاتا ہے بازار کی طرف اور جتنے تربوز تھے وہ سب خرید لیتا ہے. اب 1 دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، 3 دن گزرتا ہے اور اس نے تو منوں کے حساب سے تربوز لے لیے تھے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب سڑ گل کر تباہ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. وہ ہائے توبہ کرتا، کلیجہ پیٹتا ہوا پہنچتا ہے فقیر کے پاس. کہتا ہے آپ نے کیسا مشورہ دیا مجھے، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، آپ نے مجھے تباہ و برباد کر دیا. تو وہ جو درویش بیٹھے ہوئے تھے ایک نظر اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں برباد میں نے نہیں کیا، تمہیں برباد تمہارے نخوت نے کیا، تمہارے رویے نے، تمہارے کبر نے کیا. جب تم پہلی بار میرے پاس آئے، ادب سے اپنے گھوڑے سے اترے، مجھے سلام کیا اور عزت سے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے مشورہ مانگا، تو تمہارا مشورہ جو میں نے تمہیں دیا وہ تمہارے لیے مفید بھی تھا، کارآمد بھی تھا. اور دوسری بار تم جب آئے اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تم نے کہا او فقیر کیا لوں، تو تمہاری بے ادبی تمہیں مار گئی. نہ مشورہ صحیح تھا اور نہ تمہارا انداز درست تھا. تو مشورہ کس سے لینا ہے، کب لینا ہے، کس انداز میں لینا ہے، وہ آپ کا کتنا خیر خواہ ہے، یہ تمام چیزیں اس بات پر منحصر ہوتی ہیں کہ وہ مشورہ کیا ہے اور آپ کے حق میں وہ کتنا سود مند ہے یا آپ کے حق میں وہ کتنا نقصان دہ ہے. زندگی کے خودکشی بات کرتے ہیں. اگر ہم کسی آفس کے اندر ہوتے ہیں، جب کبھی کہ نئے جاتے ہیں، اس وقت بھی لوگ ہمارے جو اطراف میں ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں احساس ہوتا جیسے بھی آپ نے بات کی کہ ہم لوگ جو ہے ہمیں گھیرتے ہیں چاروں طرف سے اور یہ سوچتے ہیں یا تو اسے رہنے نہیں دینا، یا پھر بہت سارے لوگ اسے مخلص حیثیت ہوتے ہیں جو کو کمی لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں پر اٹیک رکھ کے پنجاب کا کام، وہ بھی تنقید کا شکار ہوتا ہے. یہی حالات گھر کے اندر بھی ہوتی ہے. وہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت میں؟ یہ جو زندگی ہے یہ ہر قدم ایک نئی جنگ ہے. یہ زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے. آپ کو تو ہر جگہ آپ کے چاہنے والے بھی ملیں گے، آپ سے نفرت کرنے والے بھی ملیں گے، آپ کے خیر خواہ بھی ملیں گے، آپ کے دشمن بھی ملیں گے. چاہے وہ آپ کا گھر ہے، چاہے وہ آپ کا دفتر ہے، چاہے وہ گلی محلہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو. زندگی میں نیگیٹو اور پازیٹیو، مثبت اور منفی دونوں طرح کے رویے چلتے ہیں. یہ رویے ہمیں اپنے حق میں، اپنے فیور میں کیسے کرنے ہیں، جی یہ ہم پر منحصر ہے. کیسے کرنے ہیں؟ رسول اللہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اور پورا اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے ہے. آپ گھر میں کس طرح تھے، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے درمیان بھی آپس میں کچھ نہ کچھ چلتے رہتے تھے اس طرح کے معاملات. اب ظاہر سی بات ہے کہ سوکن کا معاملہ ہے، منظور نظر ہونے کا معاملہ ہے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کے لیے ایک طرح کی تھی. یہ تو بیویوں کے درمیان باہمی رشک و رقابت ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہہ دیا کہ صفیہ تو اتنی سی ہیں، ان کا قد و قامت جو تھا وہ
پستہ تھا، پستہ جی۔ قامت تھیں، وہ بہت لمبی نہیں تھی، حضرت عائشہ بہت لمبی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کا یہ کہنا اتنا ناگوار گزرا. کہا کہ عائشہ یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ اگر تمہاری بات ایسی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی کھارا ہو جائے، تلخ ہو جائے، پینے کے لائق نہ رہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے علاوہ دفتر ہے، محلہ ہے، گلی ہے، لوگ ہر انسان کو اس کی کردار سے، اس کے گفتار سے، اس کی رفتار سے، اس کے معاملات سے، اس کی پوری شخصیت جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، اور اسی پر لوگ جو ہے اس کے بارے میں کوئی رویہ یا کوئی تاثر قائم کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہوئی؟ کتنی مخالفت ہوئی. خود کہنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، سب سے زیادہ میری مخالفت ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی لوگ تھے، وہ چاہے آپ کی بعثت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہیں یا اس کے بعد آپ پر پروانہ وار نثار ہونے کو تیار ہو جائیں. جی. یہ وہی مخالفین ہیں جو فتح مکہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج تو ہم برباد ہو گئے، آج تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو. اور اس کے بعد جب مجرم کی حیثیت سے سر جھکائے سب کھڑے ہیں اور منتظر ہیں کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گہربار سے دیکھتے ہیں کہ کیا فرمان جاری ہوتا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہوتا ہے، کہ آج وہ سر بلند ہیں، وہ فاتح ہیں اور ہم مجبور ہیں، ہم مقہور ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ اتنا برا رویہ کیا ہے، اتنا خراب سلوک کیا ہے، اتنے مظالم ڈھائے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جتنا بھی جو بھی رویہ ہو وہ کم ہے، یا ہمیں جو بھی سزا ملے وہ کم ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. وہی بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج تک تم سب آزاد ہو، میں نے معاف کیا. یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کیا، تم سب آزاد ہو. تو رویے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم انہیں یا تو انہیں دوست بنا لیں یا پھر انہیں دشمن بنا لیں. جی. اچھا، جو ابھی آپ جس کی بات کر رہی تھی کہ لوگ تو ظاہر سی بات ہے ان کا کام ہے کہنا، کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس کسی بات کے لیے معلوم کرنے کے لیے آیا ہے تو آپ کے اوپر کیا لازم ہوتا کہ اس کو کس طرح سے اس کے بارے میں بتائیں کہ جس سے کہ اس کو، یا بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو تنقید کے لہجے میں ہم کرتے ہیں تو ہمیں اسے تنقید بھی نہ لگے اور ہمارا جو صحیح مشورہ وہ یہ ہونا چاہیے. دیکھیے، اول تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا جو خلوص ہے، ہمارا جو اچھا اخلاق ہے، ہماری جو نیکی ہے وہ صرف ہمارے ہم مذہبوں کے ساتھ ہونا چاہیے. سبھی کے ساتھ ہے. الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہمارے پاس ہر انسان، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پہنچ کر ایک دوسرے کا بھائی ہے. ذات پات، مذہب، مسلک، رنگ، نسل، جنس، یہ تمام تفرقات کو بالائے طاق رکھ کے بلا امتیاز مذہب و ملت ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ جب اگر اس کے پاس کوئی مشورہ مانگنے آئے تو اول تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے اس لائق سمجھا گیا کہ اس کے پاس مشورہ طلب کرنے کے لیے کوئی آیا ہے. تو اول تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر اسے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ، آج میں اس مقام پر ہوں کہ ایک شخص مجھ سے میری رائے طلب کر رہا ہے. مجھے حق اور باطل میں تمیز سکھا، مجھے عقل سلیم عطا کر اور مجھے وہ وسعت نظری عطا کر. مجھے میرے عقل اور میرے قوا کو وہ صحیح راستہ اور وہ روشنی دکھا جس پر میں اسے ایک اچھا اور مخلصانہ مشورہ دے سکوں. پھر کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو. اپنے آپ کو اس مقام اور اس جگہ پر رکھ کر دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ اگر آج میرے سامنے یہ مسئلہ ہوتا یا میں اس مقام پر ہوتا اور میں دائیں اور بائیں یا اس سفید اور سیاہ میں سے کوئی ایک راستہ چننا چاہتا تو میں کس راستے کا انتخاب کرتا. تو جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ آپ کا دل ٹھک جائے، ایک بڑا اچھا لفظ کہتے ہیں ہمارے علماء کہ جہاں پر آپ کا دل ٹھک جائے، آپ کو لگے کہ نہیں یہی حق ہے، یہی صحیح ہے اور اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر خواہی ہے، تو پھر یہی مشورہ اسے دیجیے. کیونکہ ایک صحیح مشورہ دینا، مخلصانہ مشورہ دینا، یہ ہمارے مذہب کا نہیں بلکہ انسانیت اور احترام آدمیت کا تقاضا بھی ہے. اچھا، مشورہ اور تنقید، ان دو میں فرق؟ مشورہ خیر پر مبنی ہوتا ہے اور تنقید جو ہے وہ سراسر کسی کی نکتہ چینی، کسی کی برائی، کسی کی عیب جوئی پر مبنی ہوتی ہے. اس کا بھی قصہ ہے، سن لیجئے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
اور ان کا بیٹا دونوں فجر سے پہلے تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. تو شیخ سعدی کا بیٹا ان سے کہتا ہے ابا جان کتنا اچھا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور لوگ سوئے ہوئے. شیخ سعدی یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے کہ کاش تو بھی سو رہا ہوتا. عبادت کر رہا ہے تو خدا کے لیے اور تیری نظر ہے لوگوں کے کاموں پر، عیب جوئی پر، نکتہ چینی پر. تجھے یہ خوشی نہیں ہوئی کہ تو عبادت کر رہا ہے تو اس پر صرف شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. تو نے اس عبادت کو یہ کہہ کر باطل اور ضائع کر دیا کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں اور لوگ سوئے ہوئے ہیں. یہ عیب جوئی ہوئی، یہ نکتہ چینی ہوئی، یہ تنقید ہوئی. اور تنقید کی اچھے سماج، اچھے معاشرے میں، صالح معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی عیب جوئی کریں، ان کی نکتہ چینی کریں یا ان پر تنقید کرتے رہیں. ان کے پاس تو جو وقت ہوتا ہے وہی کم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کام کم سے کم وقت میں کرنے کے لیے. شوکت میں آخر میں آ رہا ہوں بس. اب یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے ابھی ہم نے کہا لوگوں کا کام ہے کہنا اور کہتے رہیں گے، لیکن لوگوں کے اس سب چیز میں ہم اپنے نقصان سے یا کسی بھی طرح کے نقصان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ بالکل، بعد میں کفِ افسوس ملنے سے پہلے اچھا ہے کہ ہم خود ہی اپنی عقل کا استعمال کر لیں، یا یہ جو لوگوں کی بے وقت کی راگنی ہے اس سے جو ہے وہ بچیں، محفوظ رہیں. اس کا یہ بہت پیارا قصہ ہے. ناظرین، ہو سکتا ہے آپ میں سے بیشتر لوگوں کو یاد ہو، اسکول کی کتابوں میں نے پڑھا ہے اور یقینی طور پر آپ سب نے بھی پڑھا ہوگا. آپ بھی سنیے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد آ جائے. ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص، ایک کسان ہوتا ہے، اپنے بیٹے اور اپنے گدھے کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے کہیں سے. وہ گدھا ان کو جا کر منڈی میں فروخت کرنا تھا، بازار میں بیچنا تھا. اب کسان بھی جا رہا ہے، اس کا بیٹا بھی جا رہا ہے اور گدھا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جب وہاں سے وہ گزرتا ہے تو جو وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو کتنا بے وقوف ہے، سواری ہوتے ہوئے پیدل چل رہا ہے، خود بھی پیدل چل رہا ہے، بچے کو بھی پیدل لے کر چل رہا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ تو غلط ہے. تو ایسا کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا تم اس پہ سوار ہو جاؤ. 15 سال کا بیٹا بھی تھا اس کا، وہ تقریباً 40-42 سال کا اس کا والد تھا. بیٹے کو اس پہ سوار کر دیتا ہے. اب جب وہ تھوڑا سا اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں کچھ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی چوپال میں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اس کو کہتے ہیں کلیوگ. بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، جوان بیٹا گدھے پر بیٹھا ہوا ہے، کیا زمانہ آ گیا ہے. بیٹا جب یہ بات سنتا ہے تو اسے بڑی شرم آتی ہے. وہ اتر جاتا ہے اور کہتا ہے ابا جان آپ سوار ہو جائیے. چلیے، کسان گدھے پر بیٹھ جاتا ہے، لڑکا پیدل چلنے لگتا ہے. تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو ایک کنواں نظر آتا ہے. کچھ عورتیں تھیں جو پانی بھر رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہائے ہائے کیا زمانہ آ گیا ہے، دیکھو ذرا کیسا ظالم باپ ہے کہ بچہ جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور باپ جو ہے وہ گدھے پر سوار ہے. چلچلاتی دھوپ ہے، آج کل کے دور میں جو ہے دل سے محبت اور مروت ختم ہو گئی ہے. تو وہ آگے بڑھتا ہے اور بیٹے کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ میں بٹھا لیتا ہے. اب باپ بیٹا گدھے پر بیٹھے ہیں، چلے جا رہے ہیں خرامہ خرامہ. ایک کسان جو تھا وہ سر پر گھاس کا گٹھا باندھے ہوئے چلا آ رہا تھا. کہتا ہے توبہ 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 توبہ، اتنی چلچلاتی دھوپ ہے، باپ بیٹا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے گدھے پر اور وہ دیکھو پسینے پسینے گدھا بیچارہ ہانپتا کانپتا چلا جا رہا ہے. ذرا سی بھی دل میں نرمی نہیں ہے. ایک بے زبان جانور پر اتنا ظلم کہ دو سوار ہیں اور وہ بیچارہ اکیلا جو ہے وہ چلا جا رہا ہے ان دونوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. خراب آ گیا زمانہ، آخر وقت ہے، توبہ توبہ. وہ دونوں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو یہ بیچارہ گدھا تھک گیا ہے، اس میں تو آگے ایک قدم بڑھنے کی گنجائش ہی نہیں، اس کو طاقت نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک وہاں پر ایک بانس تھا، وہ بانس لے کر آتے ہیں، رسی لیتے ہیں اور اس گدھے کو اس کے دونوں پیر اس بانس سے باندھ دیتے ہیں. ایک حصہ باپ اپنے گندھے پر رکھتا ہے، ایک جو ہے وہ بیٹا، اور گدھا درمیان میں لٹکتا ہوا چلا جا رہا ہے. اب گدھا سوچتا ہے کہ کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ، یہ دونوں مجھ پہ سواری کر رہے تھے، اب یہ مجھے جو ہے وہ لاد کے لیے چل رہے ہیں، لیکن وہ الٹا لٹکا ہوا تھا. پریشان کہ کرے تو کیا کریں، مجھے ساری چیزیں الٹی نظر آ رہی ہیں، گدھے کا دماغ چکرا رہا ہے. اتفاق سے ایک ندی پر سے گزر رہے تھے وہ دونوں، اور وہ گدھا جو تھا وہ خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور اسی کوشش اور جدوجہد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری طاقت لگاتا ہے خود کو ان رسیوں سے آزاد کرنے کے لیے، اور وہ جا کر نہر میں گر جاتا ہے. گرتا ہے تو اس کا وزن اتنا زیادہ تھا، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے کہ وہ سیدھے جا کر کے اس کے تہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ ڈوب کر مر جاتا ہے. تو دونوں باپ بیٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو کر کے آنسو بہا رہے ہیں، کافی افسوس من رہے ہیں، لیکن اب کیا فائدہ، اب پچھتانے سے کوئی فائدہ، اب تو چڑیا جو ہے وہ چگ گئی ہے کھیت. تو
तो अब लाख रोते रहें, धोते रहें, वावेला मचाते रहें, अब कोई फ़ायदा नहीं, यकीनी तौर पर हर किसी की बात अमल करने काबिल नहीं होती। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है, मशवरा लेना अच्छी बात है और मशवरे में खैर है, लेकिन ये देखिए मशवरा किससे लेना है, कौन है वो आपका मुखलिस है या नहीं है। और मशवरा जो लोग देते हैं ना, उनको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो मशवरा दे रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं, और तनकीद से किसका किस तरह से नुकसान हो सकता है। मशवरे में खैर है, लेकिन अगर आप हर एक किसी की बात मानते रहेंगे तो यकीनी बात है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते और आप अपना भी नुकसान कर बैठेंगे। जैसे अभी शोभता साहब ने किस्सा सुनाया, उन्होंने दोनों बाप बेटों ने अपना नुकसान कर लिया। जो आपने राह चुनी है या जो आपका टारगेट है, उससे आप ज़रा भी ना हिलिए, अपने जो आपका टारगेट है उस पर रहिए और यकीनी तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन जैसा हमारा टॉपिक का था आज का, कि लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, फजूल बातों को अपने सर से झटक दीजिए। शोभता साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, राज़ ज़िंदगी में आज इतना ही। इसी के साथ मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।